जी प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच भाई अदनान। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली मीठे और बबरकत नाम में आप सबको सोनिया आशिर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावंद में खैरियत से होंगे। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अपने लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम की खिदमत को कर सकूं, खुदावंद के नाम को जलाल दे सकूं। सो अजीजों, आज मैं आपके साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को शेयर करना चाहती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है ईमानदारी। आज मैं ईमानदारी के ऊपर आप सबसे बात करूंगी। खुदा के कलाम को हम सीखेंगे कि ईमानदारी क्या है और ईमानदारी हमारे अंदर होना क्यों जरूरी है। हम जिस तरह सब सीख रहे हैं इन दिनों में रूह के फल के बारे में, और रूह के फल के बारे में हम पढ़ते हैं गलतियों की किताब उसका 5 बाब और उसकी 22 और 23 आयत। हम इसे पढ़ेंगे मिलकर। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। अजीजों, यहाँ पर हमने देखा कि रूह के फल की बात हो रही है और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है ईमानदारी। रूह का फल हमारी जिंदगी में होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमारे अंदर खुदा का पाक रूह आ जाता है तो ये जो यहाँ पर 9 खुसूसियात हमें मिलती हैं, ये हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुदा के पाक रूह से भरे हुए हैं तो ये तमाम बातें हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। इसी से हम जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे कि हम पाक रूह से भरे हुए हैं या नहीं। एक छोटी सी मिसाल दूंगी। जिस तरह हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है और बच्चा बड़ा हर कोई इस बीमारी के बारे में जानता है और इसके सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि इस इंसान को कोरोना वायरस है या नहीं। जिस तरह हम देखते हैं कि उसको बुखार होता है, उसका गला खराब हो जाता है, खांसी होती है, सर में दर्द होता है, तो ये इसके सिम्टम्स है। और बीमारी क्या है? कोरोना वायरस। तो इससे पता चलता है इन सिम्टम्स से कि इस शख्स के अंदर ये बीमारी है। इससे हम बात करेंगे जिस तरह हमारे अंदर ये सिम्टम्स, हमारे अंदर ये निशान नजर आएंगे तो हमारे अंदर नजर आएगा कि हम खुदा के पाक रूह से भरे हुए हैं, खुदा का पाक रूह हमारे अंदर मौजूद है। और ये जो 9 खुसूसियात है ये एक साथ हमारी जिंदगी में ग्रो करती हैं। जब हम खुदा के पाक रूह से भर जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो ये बातें हमारे अंदर आ जाती है और ये एक साथ ग्रो करती है। ये फल जो है एक साथ ग्रो करता है। ये नहीं कि जब हम मसीह में आए हैं, हमें पाक रूह मिल गया तो पहले हमें मोहब्बत करनी आएगी, फिर हमारे अंदर खुशी आएगी, फिर हमारे अंदर इत्मीनान आएगा, फिर मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। ये सारी बातें जो है वे ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं, ये एक साथ हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। ये एक साथ हमारी जिंदगी में क्या करेंगी? ग्रो करेंगी। हम ये नहीं कहेंगे कि पहले मैंने मोहब्बत करना सीखूं कि किस तरह मोहब्बत की जाती है और ट्रू लव किस तरह किया जाता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं, ये हम एक साथ ग्रो करते हैं। जब पाक रूह में हम आ जाते हैं, पाक रूह हमें मिल जाता है, तो हमारे अंदर ये चीजें नजर आना शुरू हो जाती है और इसी से हम पहचाने जाते हैं। इन सिम्टम से कह सकते हैं, इन निशानों से हम पहचाने जाते हैं कि पाक रूह जो हमारे अंदर है। हालेलुया। सो आज जो मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, आज का जो टॉपिक है वो ईमानदारी है, फेथफुलनेस। ईमान से भरे हुए होना चाहिए हमें।
اور اردو میں ہمیں دیکھے تھے سے ہم ایمانداری، وفاداری، دیانتداری، سچائی کا پھل کہہ سکتے ہیں. ہالےلویا. اور کیوں یہ ہمارے اندر ہونا ضروری ہے؟ کیا ریزن ہے کہ خدا نے کہا کہ ہمارے اندر ایمانداری ہونی چاہیے؟ کیونکہ خداوند رب الفاج خود وفادار، ایماندار، سچا خدا ہے. ہالےلویا. جس طرح میں ایک اور مثال دوں گی کہ جب ماں باپ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ایماندار ہو، وہ وفادار ہو، وہ محبت کرنے والی ہو، نیکی کرنے والی ہو، حلیمی ان کے اندر موجود ہو، پرہیزگاری ہو، گناہوں سے پاک ہو. تو ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہوں ان کے اندر اچھائیاں ہوں، ان کے اندر یہ ساری خصوصیات ہوں، ان کے اندر یہ روح کے پھل ہو. تو ہمارا باپ جسے ہم اپنا باپ کہتے ہیں، جس طرح ہم دعا میں یوز کرتے اے ہمارے باپ، ہم اپنے خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں، تو وہ باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے اندر یہ باتیں ہوں. جب بچے اپنے ماں باپ کو جیسا دیکھتے ہیں تو ویسا ہی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے خدا کے اندر نیچرل یہ چیزیں موجود ہیں، انہوں نے ڈیولپ نہیں کی. ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ان کے اندر نیچرل یہ چیزیں ہیں. ہمارا خداوند وفادار خدا ہے، ہمارا خدا سچائی سے بھرا ہوا خدا ہے. ہمارے خدا نے ہمارے ساتھ کس طرح وفاداری کرتا ہے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے. اگر ہم نوح کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت میں دیکھیں تو ہمیں یہاں پر ملتا ہے خداوند کے مقدس کلام میں یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے. ہالےلویا. ہم نے یہاں پر دیکھا خداوند کی وفاداری کیا ہے؟ عظیم ہے. اور وہ ہر روز ہمیں ایک نئی صبح دیتا ہے اور اس صبح کے ساتھ ہمیں نئی برکتیں دیتا ہے. ہر روز خداوند ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہمیں مشکلوں سے بچاتا ہے، ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. یہ خداوند کی وفاداری ہی ہے. کس طرح اس نے اپنی قوم کا احساس کیا جب وہ غلامی میں تھے، وہ کس طرح غلامی کے اندر جکڑے ہوئے تھے. خداوند نے اپنی قوم کو آزاد کیا. اس نے جو وعدہ ابراہیم سے کیا، اسحاق سے کیا، یعقوب سے کیا، اس وعدے کو آج بھی ہمارا زندہ خدا نبھا رہا ہے، کیونکہ وہ وفادار خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی وفادار ہوں. اگر ہم گنتی کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 19 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کیا جو کچھ اس سے کہا اس سے نہ کرے؟ جو کچھ اس نے کہا کیا وہ اس سے نہ کرے؟ خداوند انسان نہیں ہے. آج انسان کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے وفاداری کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر اپنی وہی راہ پر بے ایمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے محبت کرتے ہیں، پھر ان کی محبت ٹھنڈی پڑ جاتی. جب انہیں آگے سے محبت نہیں ملتی تو وہ محبت ان کی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے نیکی کرتے، جب ان کے ساتھ نیکی نہیں ریٹرن میں ان کو ملتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا خداوند زندہ خدا ہے، وہ انسان نہیں ہے عزیزو. وہ جو وعدہ کر کے بھول جائے وہ زندہ خدا ہے، وہ اپنے ارادے پر قائم رہتا ہے. وہ آج بھی اس ارادے کو قائم اس نے رکھا ہوا ہے کہ جو وعدہ اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا اسے نبھا رہا ہے. ہالےلویا. اس لیے ہمارا زندہ خدا رب الفاظ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر بھی وفاداری ہو. دنیا میں رہتے ہوئے اور بھی جو مسیح میں لوگ نہیں ہیں وہ وفادار ہیں، لیکن ان کی وفاداری کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے. لیکن جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، پاک روح ہمیں مل جاتا ہے اور وفاداری کا پھل ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو ہماری وفاداری مرتے دم تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر خدا کا ڈر، خوف ہوتا ہے کہ ہم نے وفاداری سے چلنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا وفادار ہے. عزیزو، آپ کی وفاداری سے لوگ دیکھیں گے.
کہ ہم زندہ خدا کو ماننے والے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، وہاں پر بتایا جا رہا تھا کہ مسیحی لوگوں پر بہت زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ یقین کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وفادار ہے، ان کو نوکریوں پر رکھا جاتا ہے، ان پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، اور ایمانداری سے وہ کام کرتے ہیں کیونکہ وہ وفادار ہوتے ہیں۔ وہ بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ جہاں بھی جاب کریں گے ایمانداری سے کریں گے۔ جن کے اندر یہ پھل موجود ہیں وہ اپنے مالکوں کے ساتھ بے ایمانی نہیں کریں گے، وہ جہاں بھی جاب کریں گے پورے ایمان کے ساتھ اور وفاداری، ایمان سے بھرے ہوئے ہوں گے، فیتھ فل ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ میں اپنی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کی ایمانداری کو آزماتے ہیں لوگ کہ آیا آپ ایماندار ہیں یا نہیں، لیکن جب آپ کے اندر یہ پھل خداوند کی طرف سے ہوتا ہے تو چاہے آپ کے ایمانداری کو چاہے کوئی کتنا بھی آزما لے، آپ کے دل میں کبھی لالچ نہیں آئے گا۔ تو میں آپ کے ساتھ اپنی ایک بات شیئر کروں گی۔ جب میں انگلینڈ میں آئی تو جس گھر میں نے جاب سٹارٹ کی اور کچھ ویکس ہوئے تھے مجھے وہاں پر آئے ہوئے، تو جو میری اونر تھی جو یہاں پر مجھے اسپانسر کر کے لے کر آئی، اس نے ایک بہت بڑی گٹھی جو تھی پاؤنڈ کی، پیسوں کی گٹھی جو تھی وہ ٹیبل کے نیچے رکھی، اور جب میں وہاں سے کام کری تھی تو مجھے وہ گٹھی پیسوں کی بہت بڑی گٹھی نظر آئی، اور میں نے وہ اٹھا کر اسے دیا۔ میں نے کہا یہ پیسے مجھے یہاں پر ملے ہیں، میں نے اسے واپس کیا، اور مجھے تو پتا چل گیا تھا، جو خدا میں ہوتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کو کوئی آزما رہا ہے، اور ہم وفادار بنتے ہیں۔ اور پھر میں نے اسے بات کرتے ہوئے کسی سے سنا کہ ایسے میں نے اس کے ساتھ کیا، اور خدا نے میری آنکھوں کو کھولا کہ کس طرح لوگ ہمیں آزماتے ہیں جابس پر۔ آپ کے ساتھ بھی یہ بہت بار ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ آپ کی وفاداری کو آزمایا جائے، آپ کو لوگ آزما سکتے ہیں، لیکن آپ اس وفاداری میں قائم رہیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم خداوند کے مقدس کلام میں دیکھیں گے، عبرانیوں کی کتاب اگر ہم دیکھیں اس کے چیپٹر نمبر 11 ہے، اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ایمان سے بھرنا، اور ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت، جو باتیں جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہے فیتھ فلنس۔ اسے کہتے ہیں ایمان سے بھرا ہوا شخص، وفاداری سے بھرا ہوا شخص، دیانتداری سے بھرا ہوا شخص۔ اور ایمان کیا ہے؟ خدا کے کلام میں آپ کے ساتھ یہ آیت پڑھوں گی، لکھا ہے خدا کے کلام میں، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتقاد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ہاللیلویا۔ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے وفاداری، ایمانداری۔ تو عزیزو، یہ اگر آپ پورا چیپٹر پڑھیں گے تو اس کے اندر ہمیں مسیح کے لوگوں کے بارے میں ملتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جتنے بھی ایماندار لوگ تھے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، سارا، جتنے بھی لوگ ہمیں ملتے ہیں وفاداری کے ساتھ چلنے والے، ایمانداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلنے والے، وہ ہمیں اس باب میں ملتے ہیں۔ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ خداوند پر ایمان رکھتے اور خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے تھے۔ ہاللیلویا۔ ایک اور آیت میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی، اسی چیپٹر میں ہم رہیں گے، عبرانیوں کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت دے۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ ایمان جو ہے خدا کو پسند ہے، ایماندار لوگ۔ ہاللیلویا۔ دیکھیں، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اگر ہم خداوند کے ساتھ خداوند کے حکموں کو مان رہے، خداوند کو فالو کر رہے ہیں اور اس پر ایمان نہیں رکھ رہے، تو اس فیتھ فلنس کا کوئی فائدہ نہیں، اس ایمانداری اور وفاداری کا فائدہ نہیں۔ ہمیں رب الفاظ پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ وہ زندہ خدا ہے، اور اس نے میری اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے کو
زمین پر بھیجا۔ ہمیں اس بات کا ایمان رکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے آپ کی خاطر اور میری خاطر اپنی جان صلیب پر دی۔ یہ ہے فیتھ فلنس، اس کے کاموں کا، اس کی وفاداری کا یقین کرنا کہ کس طرح وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے کہ لکھا ہے کہ اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے۔ فیتھ فل ہم کس طرح رہیں گے کہ وہ موجود ہے، وہ یہاں پر موجود ہے، وہ ہر روز ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور اس کا بدلہ بھی خداوند ہمیں دیتا ہے۔ جب ہم فیتھ فل ہوتے ہیں، جب ہم ایماندار ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں، تو اس کا ہمیں بدلہ بھی ملتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند کے مقدس کلام میں دیکھیں گے کہ داؤد اپنی وفاداری، اپنی دیانتداری کے بارے میں ایک بات لکھتے ہیں۔ اگر ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے پڑھیں، سیموئیل کی کتاب پہلا سیموئیل اس کا 26 باب اور اس کی 23 آیت میں پڑھے تو اس میں داؤد اپنی دیانتداری کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو دیانتداری لوگ کرتے ہیں، جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں، جو وفاداری سے کام کرتے ہیں، ان کو ان کا بدلہ ملتا ہے، ان کو اس کا اجر ملتا ہے۔ خداوند اجر دینے والا خداوند ہے۔ اگر آپ اپنی جاب پر وفاداری سے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہیں، بچوں کے ساتھ وفادار ہیں، کہیں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وفاداری سے چل رہے ہیں، تو خداوند اس کا اجر آپ کو دے گا۔ آئے خدا کے مقدس کلام میں سے دیکھتے ہیں، پہلا سیموئیل اس کا 26 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق اجر دے گا، کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا، پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے منصوب پر ہاتھ اٹھاؤں۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت دے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ساؤل کو خداوند داؤد کے ہاتھوں میں کر دیتا ہے، لیکن داؤد جو ہے وہ ساؤل پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اسے بہت بار موقع ملتا ہے کہ ساؤل کو قتل کرے، لیکن داؤد ایسا نہیں کرتا۔ داؤد صداقت سے بھرا ہوا تھا، دیانتداری سے بھرا ہوا تھا، اس نے ساؤل کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا تھا، وہ بے ایمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایمانداری اور وفاداری سے چلتا تھا، اور اس کا اجر خداوند داؤد کو دیتا ہے کہ اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویا، خداوند کا شکر ہو۔ اس لیے خداوند ہماری وفاداری کا اجر ہمیں دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم ایوب کی زندگی کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں، ایوب کے بارے میں، کہ ایوب ایک ایسا شخص تھا جو کہ خداوند اس کے لیے استعمال لفظ کرتے ہیں کہ ایوب جو خداوند کے ساتھ چلنے والا تھا، نیک انسان تھا، وفادار خدا کے ساتھ چلنے والا تھا۔ لکھا ہے اگر ہم ایوب اس کا پہلا باب اور اس کی 8 آیت میں دیکھیں تو اس میں ملتا ہے، خداوند نے شیطان سے کہا کہ تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا، کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے وہ کوئی نہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداوند نے ایوب کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اس کے جیسا راست باز، دیانتدار، نیکوکار انسان زمین پر نہیں، اور اس کا سب کچھ چھن جاتا ہے، اس کے بچے، اس کی دولت، اس کا گھر بار، سب کچھ، ایون کہ اس کی بیوی آخر میں سے کہتی کہ خدا کو برا بلا کہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جا، لیکن ایوب اپنی بیوی کو کہتا ہے کیا خداوند کے ہاتھ سے ہم سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ عزیزو، اس کی وفاداری کا خداوند نے اسے اجر دیا کہ اسے دگنا کر کے واپس کیا، خدا نے اسے ڈبل بلیسنگ دی۔ آج اگر ہم خداوند کے ساتھ، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے جا رہے ہیں، جب اگر ہم سے کچھ چھین لیا جائے تو ہم خداوند پر بڑبڑانا شروع کر دیں گے کہ خداوند
میں تو تیرے ساتھ بڑی ایمانداری بڑی وفاداری سے چل رہی تھی یا چل رہا تھا، اور آخر میں خداوند مجھے کیا اجر ملا ہے؟ ہم انسان ہوتے ہوئے خداوند پر ایسا کہنا شروع کر دیں گے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن ایوب خداوند کے ساتھ وفاداری اور ایمانداری سے چلتا رہا، اور خداوند نے اسے برکت دی، خداوند نے اسے اجر دیا۔ ہاللیلویہ، خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو۔ اسی طرح ہمیں بھی خداوند کے ساتھ، سب سے پہلے ہمیں خداوند کے ساتھ وفادار ہونا ہے۔ جب ہم خداوند کے ساتھ وفادار ہوں گے تو ہم انسانوں کے ساتھ بھی وفادار ہوں گے۔ جب ہم خداوند کے ساتھ ہی وفادار نہیں تو یہ مشکل ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ وفاداری کریں۔ اگر ہم کرنے کی بھی کوشش کریں تو وہ تھوڑی دیر کی وفاداری ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور شخصیت کے بارے میں ہم دیکھیں گے خداوند کے مقدس کلام میں، یوسف کے بارے میں۔ یوسف کے بارے میں بھی آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یوسف بھی ایک خداوند کا بیٹا، خداوند کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری سے چلنے والا بیٹا تھا۔ تو ہم اس کی زندگی کے بارے میں ہم سب جانتے کہ یوسف بہت خوبصورت شخص تھا، اور اس کے مالک نے، میں آپ کے ساتھ یہ آیت پڑھنا چاہوں گی، اگر ہم خداوند کے مقدس کلام میں دیکھیں، پیدائش اس کا 39 چیپٹر ورس 2 سے لے کر 5 تک میں آپ کے ساتھ خدا کے مقدس کلام میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ اقبال مند ہوا، اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے۔ کون اس کے ساتھ ہے؟ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ کیوں خداوند اس میں اقبال مند کرتا تھا؟ کیونکہ وہ وفاداری کے ساتھ کام کرتا تھا، خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، کیونکہ وہ یعقوب کا بیٹا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور جس طرح یعقوب وفادار تھا تو یہ ظاہری سی بات ہے اس کا بیٹا بھی خداوند سے ڈرتا، خداوند کے ساتھ چلتا اور وفاداری سے چلنے والا تھا، ایمانداری سے چلنے والا تھا۔ لکھا ہے آگے میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی، اور جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا، چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ اور جب اس نے اسے اپنے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر، گھر میں اور کھیت میں خداوند کی برکت ہونے لگی۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ جب ہم خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلیں گے تو ہم جس کام میں ہاتھ لگائیں گے ایمانداری کے ساتھ تو اس میں برکت آ جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی وسیلہ سے خداوند آپ کے مالکوں کی زندگی میں، ان کے کاروبار میں برکت کو لا سکتا ہے اگر آپ ایمانداری اور وفاداری سے چلیں گے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ یوسف کی وجہ سے وہ جس کام میں بھی ہاتھ لگاتا تھا اس میں برکت آ جاتی تھی، اور اس کی ایک وفاداری ہم دیکھیں گے۔ پریز دا لارڈ۔ اس کی وفاداری دیکھیں گے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں جب خداوند نے کر دیا تو اس نے ایک وفاداری دکھائی، خداوند کا ڈر اور خوف اس کے اندر تھا۔ ہم خدا کے مقدس کلام میں پڑھیں گے کہ یوسف جو اس کی مصری کی جو بیوی تھی وہ یوسف سے ہم بستری کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یوسف بہت خوبصورت تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ یوسف کے ساتھ ہم بستر ہو۔ یوسف چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا کیونکہ اس کے مالک کو اس پر بہت بھروسہ تھا، اس پر بہت یقین تھا، لیکن یوسف کے اندر خدا کا ڈر اور خوف تھا، اس لیے اس نے ایسا نہیں کیا۔ پریز دا لارڈ۔ ہم اس آیت کو میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گی، خدا کے مقدس کلام میں 39 چیپٹر ہے پیدائش، اور اس کی میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی آیت نمبر 9 سے میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی۔ اور اس گھر میں سب سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی اور چیز مجھ سے باز نہیں رکھی۔ یہ یوسف اس مصری کی بیوی سے کہہ رہا ہے، اپنے آقا کی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ یہ گھر جو ہے وہ سب کچھ میرے پاس ہے، اور اس کے مالک نے کوئی چیز جو ہے
وہ اس کے لکھا ہے کہ کوئی نہیں، اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کہ ہر چیز پر اسے اختیار تھا سوائے اس کی بیوی کے۔ جب اس کا مالک گھر پر نہیں تھا تو وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ لکھا ہے کیونکہ تو اس کی بیوی ہے، سوا سو بھلا ہو، کیوں ایسی بڑی بدی کروں۔ وہ اس کو بدی سمجھ رہا ہے کیونکہ یہ بدی ہے۔ اس میں لکھا ہے، اس نے یہ نہیں لکھا کہ میں اپنے مالک کا گناہگار بنوں، اس نے یہاں پہ دیکھیں گے اور خدا کا گناہگار بنوں۔ اور ہر وہ چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی۔ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے۔ دیکھیں کہ وہ بار بار اس کو ہر روز یہ کوشش کرتے تھے کہ یوسف کسی طرح میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن یوسف کہتا ہے کہ میں کیوں خداوند کا گناہگار بنوں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وفاداری سے اپنے مالک کے ساتھ چل رہا ہوں، میں کیوں اپنے مالک کے ساتھ غداری کروں۔ اس نے ایسا نہیں کہا، اس کے اندر خدا کا ڈر اور خوف تھا۔ اس نے کہا میں کیوں خدا کا گناہگار بنوں، میں ایسی بڑی بدی کیوں کروں۔ آج اگر میرے اور آپ کے اندر خداوند کا خوف اور ڈر ہے تو ہم بھی چاہے کیسی بھی بدی ہمارے سامنے آ جائے ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے اندر خدا کا ڈر اور خوف ہوگا اور ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے۔ ہاللیلویا۔ آخر میں ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی عزیزوں۔ اگر ہم دیکھیں کہ جب ہم خداوند کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، دیانتداری سے نہیں چلتے، وفاداری خداوند کو اپنی نہیں دکھاتے، جبکہ خداوند ہمارے ساتھ وفادار ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے عزیزو؟ ہم خدا کے مقدس کلام میں سے ایک آیت دیکھیں گے یونا کی زندگی کے بارے میں، کہ جب خداوند نے اسے کہا تھا کہ تو ترسیس کو جا، تو اس نے خداوند کی بات کو نہیں مانا، خدا کی بات کو رد کیا، بے ایمانی کی، وفاداری نہیں دکھائی وہاں پر۔ تو وہاں پر اس کے ساتھ جب وہ اس جہاز میں بیٹھا تھا تو اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جس جہاز میں بیٹھا تھا۔ میں آپ کے ساتھ یہ آیت کو پڑھنا چاہوں گی۔ اگر ہم یونا کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں دیکھیں تو اس میں ہمیں خوبصورت بات ملتی ہے سیکھنے کے لیے۔ سو لکھا ہے، لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور آشتا تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملاح ہرسان ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور اجناس جو جہاز پر تھے سمندر میں ڈال دیے تاکہ اسے ہلکا کرے، لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو اس کے ساتھ جہاز میں بیٹھے تھے وہ سب نے سامان جو جہاز کے اندر تھا وہ پھینکنا شروع کر دیا کہ جہاز جو ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ یہ یونا کی وجہ سے تھا کہ یونا نے خدا کے ساتھ وفاداری نہیں دکھائی، اس نے خدا کی بات کو نہیں مانا، اور اس کی وجہ سے جو اس کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے نقصان اٹھایا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بے ایمانی کریں گے اپنی جاب پر تو کیا اس بے ایمانی سے ہمارے بچوں، جو ہم بے ایمانی سے محنت کما کر لا رہے ہیں، جس دیانتداری سے نہیں، بے ایمانی کر کے ہم جاتے ہیں جاب کرنے، وہاں پر ہم بے ایمانی دکھاتے ہیں جاب پر، تو جو پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے اس سے ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، تو کیا اس سے ہمارے بچے نقصان نہیں اٹھائیں گے؟ ہماری بے ایمانی سے ہمارا گھرانہ مشکل میں آ سکتا ہے۔ اگر شوہر ایماندار نہیں تو اس کے بچوں کے اندر اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کی جو دیانتداری جو نہیں وہ دکھا رہا، اس کی وجہ سے اس کے بچے نقصان اٹھا سکتے، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھا سکتے۔ جس طرح یونا کی وجہ سے جو جہاز میں بیٹھا تھا، اس جہاز میں جو اور لوگ تھے انہوں نے نقصان اٹھایا، کیونکہ یونا نے یہاں پر ایمانداری نہیں دکھائی خداوند کے ساتھ۔ تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر یہ پھل کو لے کر آنا ہے، ایمانداری کا پھل، دیانتداری کا پھل، اور
جب ہم خداوند کے ساتھ وفادار ہوں گے تو ہم دوسروں کے ساتھ آٹومیٹک وفادار ہوں گے، ایمانداری کے ساتھ چلیں گے، دیانتداری کے ساتھ چلیں گے، سچائی کے ساتھ چلیں گے۔ اور یہ سچائی تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوگی عزیزو، یہ ہمیشہ، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور وہ مددگار کون ہے؟ پاک روح۔ اور جب پاک روح ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا تو یہ ساری خصوصیات، یہ ساری برکتیں جو اس ہمیں غلطیوں کی کتاب میں ملتی ہیں، یہ سب ہمارے اندر ہوں گی اور یہ ہمیشہ ہمارے اندر رہیں گی۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے محبت نہیں ہوگی کہ آج محبت کی اور کل نہیں، آج نیکی کی اور پھر نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اچھے بن گئے اور بعد میں پھر ویسے ہی، تھوڑی دیر کے لیے ایماندار بن گئے اور بعد میں پھر، جب تک مالک ہمارے سامنے ہے تب تک ہم بہت اچھا کام کریں، اسے بڑی دیانتداری کے ساتھ کام دکھا رہے کہ میں بہت محنتی ہوں، میں بڑا اچھا کام کرتا ہوں، میں اپنی وفاداری دکھا۔ اور ایک اور بات کہ ہم دوسروں کو وفاداری دکھانے کے لیے ہم پروف کرتے، اگر میں آپ سے کہوں جس کو میں نہیں جانتی، جس طرح سسٹر شازیہ، ہم پرسنلی ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے اور میں اسے کہوں کہ آپ مجھ پر ٹرسٹ کر لیں، تو کیا وہ مجھ پر ٹرسٹ کریں گی؟ بالکل نہیں۔ وہ کہیں گی کہ اب میں کس طرح آپ پر ٹرسٹ کروں جبکہ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں۔ تو ہمیں اپنی ایمانداری کو دکھانے کے لیے کچھ پروف دینا پڑے گا۔ تو اسی لیے عزیزو ہمیں خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں خداوند کے حکموں کو، خدا کی باتوں کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے تو ہم ہر ایک ریلیشن کے ساتھ وفادار ہوں گے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے۔ ہالےلویا۔ تو ہمیں خدا کے پاک روح کو مانگنے کی ضرورت ہے، اور جب پاک روح ہمارے اندر آئے گا تو ہمارے اندر یہ پھل بھی ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ ہالےلویا۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے خوبصورت کلام کے وسیلہ سے خداوند نے ہم سب کو بڑی برکت دی ہے۔ آمین۔ ہالےلویا۔ گاڈ بلیس یو آل آف یو۔